अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम रमज़ान के साए में। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, वकील कुल्लियतुश शरिया जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव, और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, दाई व मुबल्लिग़ सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई। इससे पहले की दो मजालिस में जैसा कि आप समाअत फरमा रहे थे कि वो लोग जिनके पास रोज़ा तोड़ने का कोई उज़्र होता है वो कौन कौन से लोग हैं, इस सिलसिले के बहुत सारे लोगों का बयान हो चुका है। आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हामिला मुर्ज़िया यानी हमल वाली औरत, दूध पिलाने वाली औरत, पीरियड वाली औरत और इसी तरह निफास वाली औरत यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जिस औरत को खून आता है, तो इन औरतों को रमज़ान में जो मसाइल होते हैं उस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। चूँकि रमज़ान बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, सो इन औरतों के जहनों में भी मुख्तलिफ़ तरह के सवालात ज़रूर आते होंगे कि रमज़ान की बरकतों से हम पूरे तौर पर किस तरह से फ़ायदा उठाएं, या इसी तरीके से कुछ परेशानियों में उन्हें ये इश्काल ज़रूर पेश आता होगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है और हमारे ऊपर फला फला चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन हम वो चीज़ें कैसे करें। तो आइए इस तरह के सवालात का जवाब जानने के लिए हम शेखैन से मुस्तफ़ीद होते हैं। आज की इस मजलिस का जो हमारा पहला सवाल है, डॉक्टर साहब, जो हाइज़ा औरत है यानी जिसको पीरियड के खून आते हैं, और नफास वाली जो औरत है यानी जो बच्चे की पैदाइश के बाद जिसे खून आते हैं, तो रमज़ान बरकतों का महीना है, वो रोज़ा नहीं रख पाएगी, क्या उसका मसला है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इससे पहले कि चंद मजलिसों में हमने बाज़ ऐसे लोगों का जिक्र किया जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान में रुख्सत दे रखी है कि वो चाहें तो रोज़ा तोड़ सकते हैं। उनमें हमने मुसाफिर का जिक्र किया, इसी तरह से कोई ऐसा बीमार जिसको मशक्क़त हो रही है उसका हमने जिक्र किया, या किसी इंसान को ऐसी बीमारी है कि अब शिफायाबी की उसे उम्मीद नहीं है तो वो क्या करेगा, उसका भी हमने जिक्र किया। इसी तरह से कोई ऐसा बूढ़ा कमज़ोर शख्स जो कि रोज़ा रखने की इस्तिताअत नहीं रखता है वो क्या करेगा, इसका भी जिक्र हमने किया। आज का जो आपका सवाल है हैज़ और निफास वाली औरत के सिलसिले में, तो हैज़ और निफास वाली औरत भी अस्हाबुल आज़ार में से है, लेकिन जैसा कि पहले भी हम अर्ज़ कर चुके हैं कि हैज़ और निफास वाली औरत का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो यूँ कि जो दूसरे अस्हाबुल आज़ार हैं उन्हें रुख्सत है कि वो रोज़ा तोड़ सकते हैं, चाहे बाज़ हालात में रोज़ा रख भी सकते हैं, लेकिन जो हैज़ और निफास वाली औरत है उसका रोज़ा रखना ये हराम है, वो रोज़ा रख ही नहीं सकती, उसको रोज़ा तोड़ना ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ऐसी औरतों के बारे में कि अलैसा इदा हादत लम तुसल्ली व लम तसुम, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत को हैज़ या निफास का खून आता है तो वो ना तो रोज़ा रखती है और ना तो नमाज पढ़ती है। तो जिसे हैज़ या निफास का खून आ रहा है उसके लिए रोज़ा रखना हराम है। अगर वो रोज़ा रखती है तो मासियत का इर्तिकाब करती है और कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो उसके ऊपर वाजिब है, ना तो उसका रोज़ा सही होगा और ना ही उसका रोज़ा रखना काफ़ी है, वो रोज़ा नहीं रखेगी। जज़ाकल्लाह खैर। शेख हमने बताया कि वो रोज़ा नहीं रखेगी, गोया वो बाद के दिनों में क़ज़ा करेगी। मेरा सवाल यहाँ इस ज़िम्न में ये है कि जब वो बाद में क़ज़ा करेगी और चूँकि उसने इख्तियारी तौर पर पीरियड को नहीं इख्तियार किया है या निफास के खून को उसने खुद इख्तियार नहीं किया है, वो तो अल्लाह तबारक व तआला के सिस्टम ही में ऐसा है कि उसको वो खून आए। अब चूँकि जब अल्लाह की तरफ से ही ऐसा है और उसी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाई है चाहत के बावजूद, तो क्या वो जब बाद में क़ज़ा करेगी तो क्या वैसे ही अज्र उसको मिल सकता है? इंशाअल्लाह हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से, उसकी रहमत बहुत वसी है, हम उम्मीद यही करते हैं कि उसको ऐसा अज्र मिलेगा। इस सिलसिले में एक हदीस है, गालिबन सहीहैन की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा कोई इबादत ना कर सके सफ़र या बीमारी की वजह से, और उसकी आदत थी कि वो पहले वो इबादत करता था, अगर सफर में नहीं जाता या बीमार ना होता तो वो इबादत करता, इस पर ना असल में जिस तरह से वो इकामत की हालत में या सेहत की हालत में इताअत करता था, इबादत करता था, सवाब मिलता था, उसी तरह से इंशाअल्लाह उसको सवाब मिलेगा। तो जो अस्हाबुल आज़ार हैं अगर उज़्र की बुनियाद पर रोजा नहीं रख पा रहे हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद है कि वो उस अजर से महरूम नहीं होंगे, अगर उनका पुख्ता इरादा, उनकी नियत थी कि वो रोजा रखते अगर उज़्र नहीं होता तो। इस जाविये से भी इस चीज को जो है ना, इस जाविये से भी देखना चाहिए कि असल में इबादत है क्या। इबादत है अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी का नाम।
کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی فرما برداری کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے ان کے لیے روزہ رکھنا عبادت ہے. اور حائضہ ہے، نفاس والی عورت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اس لیے وہ نہیں رکھتے تو وہ نہیں رکھنا بھی ان کی عبادت ہے، وہ بھی اطاعت ہے نا. یعنی ایک عورت رکھنا چاہتی ہے لیکن وہ کیوں نہیں رکھ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے. تو جس طرح اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہے تو اس کا کرنا عبادت ہوتا ہے، اسی طرح اگر اللہ نے کسی کام سے روک دیا ہے تو اس سے رک جانا عبادت ہے. تو حائضہ عورت اصل میں روزے سے رک کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے. نفاس والی عورت وہ رک کر کے عبادت کر رہی ہوتی کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے. تو یہ تصور بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کیوں نہیں رکھ رہی ہوں، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اور کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت میں رکی ہوئی روزے سے تو اس کا بھی انشاءاللہ اس کو ثواب ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ ابھی آپ لوگوں نے حائضہ عورت اور نفاس والی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی اور قضا کرے گی. اب ایک تو ہوتا ہے کہ جو فطری طور پر نفاس آتا ہے، حمل ہوا اور بچہ پیدا ہوا اور پھر خون آیا تو یہ نفاس ہے. لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے، یعنی اس کو کوئی پریشانی ہے، ڈاکٹروں نے تجویز کیا ہے کہ اس کو اسقاط کرانا پڑے گا، عمل ضائع کرانا پڑے گا، یا خود سے طبعاً فطری طور پہ اس کو کسی وجہ سے اسقاط ہو گیا، تو دونوں صورتوں میں جو خون آئے گا کیا اسے بھی نفاس کہیں گے؟ اسقاط کا مطلب ہوتا ہے ابارشن. اگر ابارشن ہو گیا ہے تو اس سے جو خون آتا ہے اس کے بارے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر کسی عورت کو ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اگر نفاس کا خون آ رہا ہے تو روزہ نہیں رکھے گی. تو اب یہ سوال یہاں پر آٹومیٹک آتا ہے کہ اگر کسی عورت نے ابارشن کروایا کسی شرعی عذر کی بنیاد پر، یہاں پر ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ جب کسی عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اصل یہ ہے کہ اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو ساقط نہیں کروانا ہے. اس میں بہت ساری تفاصیل ہیں کہ وہ ساقط کب کروا سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ شدید ترین عذر کی بنیاد پر ہی وہ علماء اور اطباء دونوں کا فیصلہ ہو جائے، ابارشن کروا سکتی ہے. اگر اس طرح کی عذر کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو میں ناظرین کو بتا دوں، عذر مطلب ہوتا ہے ایکسکیوز، یعنی کوئی پریشانی، ایسا ہو سکتا ہے ایسی پریشانی جس کو تحمل کرنا ممکن نہیں ہے. جیسے ڈاکٹروں نے کہہ دیا اگر یہ حمل برقرار رہا تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ایسی صورتوں میں علماء نے جائز قرار دیا ہے، ورنہ اصل یہی کہ اس کو باقی رکھنا ہے. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے اور اس کو اسقاط کروانا پڑا، ابارشن کروانا پڑا، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے خود بخود حمل ساقط ہو جاتا ہے، تو حمل ساقط ہونے کے بعد عورت کو وہ جو خون ولادت کے بعد آتا ہے وہ خون آئے گا. تو اگر یہ ایسا خون ہے تو کیا اس کو ہم نفاس کا خون مانیں گے؟ کیونکہ اگر نفاس کا خون مانیں گے تو روزہ نہیں رکھے گی. تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کا جو حمل ہے اگر وہ 80 دنوں کا ہے، 80 دنوں کے بعد اسقاط کرواتی ہے یا اسقاط ہوتا ہے تو وہ نفاس کا خون مانا جائے گا، یعنی 2.5 مہینے سے زائد تقریباً. کیونکہ 80 دن کے بعد اس کی تخلیق ہونے لگتی ہے، اس میں یعنی اس کا ڈھانچہ بننے لگتا ہے. حدیث میں ہے کہ 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، جس شکل میں اندر جاتا ہے عورت کے رحم میں اسی طرح رہتا ہے. 40 دن کے بعد پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا. تو پھر جب 80 دن گزر جاتا ہے یعنی تیسرا 40 آتا ہے تو پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ بچے کی شکل اس میں بننے لگتی ہے، انسان کی شکل. تو گویا کہ 80 دن سے پہلے انسانی شکل میں ہی نہیں ہے وہ، جو بچہ نہیں ہوا. تو اگر 80 دن سے زائد کی مدت میں اسقاط ہوتا ہے یا جو ہے وہ ابارشن کرواتی ہے تو وہ ولادت کا خون مانا جائے گا اور نفاس کا خون مانا جائے گا، اور وہ سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے جو نفاس والی عورت کے لیے لاگو ہوتے ہیں. لیکن اگر 80 دن سے پہلے ہے تو وہ نفاس کا خون نہیں مانا جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. شیخ سرفراز، ایک سوال اور ہے کہ جیسے ٹھیک ہے شریعت نے جائز قرار دیا ہے اور شریعت کا حکم ہے کہ اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے اور اس کے لیے رخصت ہے اور وہ رکھ بھی نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی عورت مطلب یہ چاہتی ہے کہ بھئی قضا کرنا بعد میں مشکل ہوگا، یا ایک جو جذباتی تعلق ہوتا ہے ماہ رمضان سے اور اس کی برکتوں سے، تو اس جذباتی تعلق کی بنیاد پر وہ چاہے کہ کسی طرح سے حیض رک جائے اور کوئی دوا استعمال کرے تاکہ رمضان میں وہ پیریڈ نہ آئے اور پھر بعد میں آئے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جذبات ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ایک مومنہ کے جذبات ہوتے ہیں اس کا حیض و نفاس میں مبتلا ہونا ان جذبات کے خلاف نہیں ہے. بھائی جو ازواج مطہرات تھیں، اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں اور اللہ کے نبی کی صحابیات تھیں، ان کو بھی یہ سارے مسائل پیش آتے تھے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی کمی کی بات ہے کہ ہم کو جو ہے 6 دن 7 دن روزہ نہیں رکھنے مل رہا ہے، بلکہ وہ جو میں نے ایک بات کہی کہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزہ نہیں رکھ رہی ہوں، یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو یہ ذہن ہونا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دین میں کوئی کمی ہو گئی ہے.
خواتین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جو ہے دین میں کوئی کمی ہوگی، ہماری نیکیوں میں کوئی کمی ہوگی، یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہم اس کی فرما برداری کریں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اب اگر خالص فقہی جو ہے فتوے کی روشنی میں بات کی جائے تو فتویٰ علماء کا یہ ہے کہ جو مانے حیض گولیاں ہوتی ہیں، یعنی ایسی گولیاں جن سے اس مہینے میں ان کو حیض نہیں آئے گا. اگر خالص جو ہے فتوے کی روشنی میں بات کی جائے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے شرطوں کے ساتھ. اس میں سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ اس کا صحت پر کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، عورت کے جسم پر کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کون طے کرے گا؟ یہ تو اطباء کے طے کرنے کی بات ہے، لیکن عام طور پہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی کہ حیض آنا جو ہے ایک نیچرل چیز ہے، ایک فطری چیز ہے. تو اگر اس کو روکا جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو. اطباء عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں. پھر بھی اس معاملے میں صحیح جو اطباء ہیں، جو ماہر اطباء ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ اس کے نقصان ہے کہ نہیں. کبھی کبھی کیس ٹو کیس بھی فرق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی عورت کو نقصان نہ ہو سکتا ہے کسی عورت کو نقصان ہو. تو یہ تو جو ہے ڈاکٹر ہی طے کریں گے کہ نقصان ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر جسم کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچنا واجب قرار دیا ہے. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. دوسری لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف دینا ہے کسی کو، نہ تکلیف اپنے آپ کو دینا ہے. تو اگر جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ نہیں کھا سکتی، پھر اس کے لیے جائز نہیں. بعض علماء نے ایک شرط یہ بھی لگائی ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، اور اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی کیونکہ حیض کا تعلق ولادت سے ہے اور بچے ہونا یہ شوہر کا حق ہے کہ اس کی بیوی کو بچے ہوں. تو ایک شرط یہ بھی علماء نے، شیخ ابن باز نے غالباً ذکر کی ہے کہ شوہر سے بھی اجازت لے لے. تو ایک تو پہلا یہ کہ اس کو جسمانی طور پہ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس سے، اور دوسرا یہ کہ اس کا شوہر بھی اس کو اجازت دے دے. خاص طور پہ ایسے معاملات میں مستقبل میں کوئی پریشانی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ شوہر جو ہے اس کو بلیم کرے، شوہر یہ افورڈ کرے گا، کوئی پریشانی ہوگی. تو بہتر ہے کہ شوہر سے بھی اجازت لے لے اور ڈاکٹر سے مشورہ کر لے. لیکن پھر بھی ہم اصل بات یہی کہیں گے کہ اس سے بچنا چاہیے. عام طور سے ڈاکٹروں کی جو رائے ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، کہ اس کو مضر ہی بتاتے ہیں جی، کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. جی، بہت ساری عورتیں سمجھ میں بھی یہی بات آتی ہے کہ فطرت کے خلاف ہے، یہ مضر ہے. ایسا کرنے سے پھر بعد میں وہ جو ان کا دورہ شہریہ ہوتا ہے، جو ان کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. ابھی جیسا کہ حیض و نفاس کا ذکر چل ہی رہا ہے، اور مسئلہ اس میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ بھئی وہ عورت بھی رمضان سے خوب مستفید ہونا چاہتی ہے. تو یہ ساری باتیں اسی استفادے ہی کے تعلق سے چل رہی تھیں. تو ابھی اس میں ذکر و اذکار کا بھی مسئلہ ہے کہ بھئی وہ جو اوراد ہیں، وظائف ہیں، اذکار ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے، وہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی ہے. جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو کیا اذکار بھی نہیں کر سکتی. دیکھیے، ایک اصولی بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے. اصولی بات یہ ہے کہ حائضہ عورت ساری نیکیاں کر سکتی ہیں جب تک کہ کسی نیکی کے بارے میں کوئی شرعی دلیل نہ مل جائے کہ یہ نہیں کر سکتی. جیسے شیخ نے بتایا کہ روزے کے بارے میں شرعی دلیل موجود ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی. نماز کے بارے میں ایک شرعی دلیل موجود ہے صحیح کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. تو حائضہ عورت ہر نیکی کا کام کر سکتی ہے سوائے ان نیکیوں کے جن سے شریعت نے اس کو واضح طور پہ روک دیا کہ تم یہ نیکی کا کام نہیں کر سکتی ہو. تو ذکر و اذکار کرنا، دعا کرنا، یہ ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں کہیں ممانعت نہیں موجود ہے، کہیں منع نہیں کہ حائضہ عورت ذکر نہیں کر سکتی ہے، حائضہ عورت وظائف نہیں پڑھ سکتی ہے، حائضہ عورت دعائیں نہیں پڑھ سکتی ہے. تو ہمارے یہاں ایک ذرا سا غلط فہمی ہے عورتوں کو، اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت جب حیض اس کو آتا ہے تو پھر وہ ہر نیکی کے کام سے ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جاتی ہے. وہ بلا شبہ وہ ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہے، وہ دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے، وہ قرآن مجید بھی پڑھ سکتی ہے. اس کے شرائط ہیں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے. تو وہ ہر نیکی کا کام کر سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ صدقات و خیرات کر سکتی ہے، نیکی میں دعوت کا کام کر سکتی ہے، ہر نیکی وہ کر سکتی ہے. بلکہ اس کو تو ایک طرح سے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ روزہ نہیں رکھنے کی وجہ سے ذرا سا ایک جو طبیعت پہ اضمحلال ہوتا ہے، ذرا سا گرانی گزرتی ہے، کیونکہ وہاں روزہ نہیں رکھ رہی ہے، تو اس کو اور شدت سے ذکر و اذکار کرنی چاہیے. اور ذکر و اذکار کا تو معاملہ یہ ہے کہ انسان بہت سارے کام کرتے ہوئے ذکر و اذکار کر سکتا ہے، دعائیں پڑھ سکتا ہے. تو حائضہ عورت کو ذرا سا اور زور دینا چاہیے دوسری عبادتوں پر، کیونکہ اس کے پاس زیادہ موقع ہے. ایک ایک لمحے سے اس کو مستفید ہونا چاہیے، اس کے برکات نچوڑنے چاہیے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب، فقہی طور پہ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ شیخ نے کہا، بہت اصولی بات کی آپ نے جی، کہ حائضہ عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جس سے اس کو منع نہیں کیا گیا ہے. جی جی. جیسا کہ ذکر و اذکار کی بات آئی، یہاں پر ایک اہم مسئلہ قرآن کا آتا ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے، اور یہ صرف رمضان میں پیش آنے والا معاملہ نہیں ہے بلکہ غیر رمضان میں بھی آتا ہے یہ مسئلہ، کہ کیا حائضہ عورت یا نفاس والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں. اس میں علماء کی آراء تو مختلف ہیں، لیکن میں جو صحیح بات ہے کوشش کرتا ہوں کہ میں صرف اس کی جانب رہنمائی کروں. صحیح بات یہ ہے کہ حائضہ عورت
قرآن کو اگر اپنے حافظے سے پڑھنا چاہتی ہے، اس کو قرآن یاد ہے یا جو بھی حصہ یاد ہے، اگر اپنے حافظے سے پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن کو کھول کر کے کوئی اس کے سامنے رکھ دے، اس کو چھونا نہ پڑے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کو موبائل میں دیکھ کے وہ پڑھ سکتی ہے، قرآن کو آئی پیڈ میں دیکھ کر کے وہ پڑھ سکتی ہے جی۔ قرآن کو صرف ایک طریقے سے وہ نہیں پڑھ سکتی ہے کہ قرآن کو چھو کر کے، ڈائریکٹ قرآن کو چھو کر کے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے جی۔ اور حائضہ عورت کے بارے میں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں، نفاس والی بھی، حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ اس کو قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہو۔ اب سوال آپ یہ کر سکتے ہیں، پھر آپ چھونے سے کیوں منع کر رہے ہیں اس کو جی؟ اگر دلیل نہیں ہے تو چھونے کے سلسلے میں دلیل ملتی ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت یا کوئی بھی ناپاک انسان قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ حدیث ہے کہ وَأَن لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، قرآن کو صرف پاک صاف آدمی ہی چھو سکتا ہے، اور جو حائضہ اور نفاس والی عورت ہے وہ چونکہ ناپاک ہے تو وہ چھو نہیں سکتی۔ تو یہاں پر چھونے سے منع کیا گیا ہے، پڑھنے سے نہیں منع کیا گیا ہے جی۔ حیض اور نفاس والی عورت کے سلسلے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ اس کے لیے قرآن پڑھنا منع ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے قرآن پڑھنا جائز اور درست ہے جب تک کہ کوئی شرعی دلیل جزاک اللہ نہ روک دے۔ اچھا، اس میں کچھ اور بھی راستے ہوتے ہیں، جیسے شیخ ابن باز وغیرہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ چھو نہیں سکتی عورت قرآن، جی جی، تو وہ کہتے ہیں گلبس پہن کر کے قرآن چھو سکتی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ قرآن چھونا منع ہے، تو اگر بیچ میں کوئی حائل ہو، قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ اچھا پارا، اگر اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے ہو، تفسیر پڑھ رہی ہے تو تفسیر کیونکہ قرآن کے حکم میں نہیں، اس میں قرآن تھوڑا لکھا ہوا ہے لیکن قرآن سے زیادہ تفسیر لکھی ہوئی، تو کہتے ہیں قرآن جو ہے مصحف کے حکم میں نہیں ہے۔ تو جیسے پارے ہیں، اگر اس میں ایک تو پورا قرآن ہے، اس میں سے پارے الگ الگ ہوتے ہیں، اگر کوئی خالص پارا ہے، اس کے اندر اور تفسیر وغیرہ کا نہیں ہے، وہ خالص قرآن ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو نہ چھوئے۔ اگر پرنٹ کر لیا جائے، مطلب ہم ایک ایک صفحہ بات تو وہی ہے جی، مطلب چونکہ ہاں اس وقت میرے خیال سے یہ سہولت بیشتر لوگوں کے پاس میسر ہے کہ موبائل کمپیوٹر اور موبائل سے آرام سے وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر میں وہ بھی تو قرآن ہی ہے، تو صحیح بات یہ ہے وہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، جو الفاظ جو ہوتے ہیں وہ صرف لائٹ ہے، ایک چیز ایک روشنی ہے جو دکھتی ہے، وہ آپ نے بٹن دبایا وہ غائب۔ قرآن نہیں، ایک اور موبائل چیز قرآن ذرا نہیں۔ سا اشارے سے بتا دیں گے آپ لوگ، بھائی قرآن نہیں ہے تبھی تو آدمی موبائل لے کر کے باتھ روم میں بھی جا سکتا ہے، ٹوائلٹ میں چلا جاتا ہے۔ صرف یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خبر ہے، مطلب پاک چھو سکتے ہیں، حکم نہیں ہے، مطلب یہ کہ لا مسئول نہیں تو خبر شیخ ابن تیمیہ نے بہت اچھی بات جی ذرا سا جی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو ہم مان لیں کہ یہ خبر ہے کہ لوہے محفوظ میں جو قرآن ہے اس کو صرف فرشتے چھو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بھی تو اس سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ جو دنیا میں مصحف ہے اس کو بھی پاک لوگ چھو۔ یہ جو ایک تفسیر اشاری ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے، اسی لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لا یمسہ الا المطہرون، اس لیے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے اور راجح قول یہی ہے کہ وہ فرشتے مراد ہیں۔ میں نے حدیث کا ذکر کیا جو مطلب کھلا ہوا ہے، عمر ابن حزم، کتاب عمر ابن حزم جو بہت معروف ہے فقہ کے باب میں نے اس کا ذکر کیا، یعنی اس میں کلیئر طور پہ یہ منع کر دیا گیا۔ اور وہ شیخ الاسلام کا استدلال بھی بہت خوبصورت ہے کہ اگر آسمان میں نہیں چھو سکتے ہیں فرشتوں کے علاوہ تو زمین پر بھی اس سے اشارہ ملتا ہے، آسمان تو ایک دم پاکی کا ماحول ہے، تو زمین پہ بھی اس کو پاک لوگوں کو چھو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ تو ہو گیا ہمارا جو ہے پیریڈ والی عورت جو ہے اور ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس عورت کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے ابھی مسئلہ باقی ہے حمل والی عورت کا، اسی طریقے سے مسئلہ باقی ہے دودھ پلانے والی عورت کا۔ تو یہ عورت روزہ رکھے گی کہ نہیں رکھے گی ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں؟ حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں بھی رخصت ہے۔ اچھا، اس کو رخصت کب ہے؟ جب اس کو مشقت ہو رہی ہو، خود پر کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہو یا بچے پر، دونوں میں سے کسی پر کوئی یا دونوں پر پریشانی محسوس ہو رہی ہو، مشقت محسوس ہو رہی ہو، تو وہ عورت روزہ افطار کر سکتی ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، کہ مسافر سے اللہ تعالیٰ نے نصف نماز کو جو ہے معاف کر دیا۔ وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، جی، تو اس میں حامل اور مرضع کا بھی ذکر ہے کہ جو حمل والی پریگننٹ عورت، پریگننٹ عورت اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے روزے کو معاف کر رکھا ہے، وہ چاہے تو اگر اس کو مشقت ہے تو روزہ افطار کر سکتی ہے وہ۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ لیکن جب آپ نے یہ بتایا کہ اچھا، میں ایک ناظرین کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ہمارے یہاں افطار جو ہے وہ عام طور پہ افطاری کھانے کو کہا جاتا ہے، تو کسی کو یہ نہ ہو کہ وہ افطار کرنے کا مطلب ہوتا ہے روزہ نہیں رکھنا، یعنی وہ روزہ نہیں رکھے اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اب جب بات یہ آئی نا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی اگر مشقت اس کو ہو رہی ہے تو
تو اب جب روزہ نہیں رکھے گی تو اس کا بدل بھی کچھ قضا بھی ہے، تو کیا قضا کرے گی؟ حاملہ اور مرضعہ عورت اگر روزہ توڑتی ہے اس رخصت کا استعمال کرتے ہوئے تو صحیح بات یہ ہے، حالانکہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، میں اپنے ناظرین کو ان اختلافات کی جانب نہیں لے جانا چاہوں گا، صحیح بات یہ ہے کہ وہ صرف جو ہے فدیہ دے گی، ہر ایک روزے کی جانب سے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ اصل میں اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث نہیں موجود ہے۔ جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھا شخص یا وہ بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اسی طرح سے حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر وہ روزے اس رخصت کا استعمال کرتے ہیں تو وہ فدیہ دیں گی۔ جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے اور یہ صحیح ہے۔ جی اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے، ان کی بیٹی حمل سے تھی اور ان کو مشقت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم افطار کر لو اور بعد میں فدیہ دے دینا، قضا کی بات نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے جب اس سلسلے میں حدیث موجود نہیں ہے تو صحابی کا جو اثر ہے وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگا اور وہ صرف فدیہ دے گی۔ ایک اس میں لیکن ایک چیز ذرا سا ایک حوالہ یاد رہنا چاہیے ذہن میں کہ فدیہ جو ہے وہ مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت دے رہی ہے، لیکن دودھ پلانے والی عورت کو جس رمضان میں جتنا دن حیض آیا ہے تو وہاں پر اس نے جو روزہ نہیں رکھا ہے وہاں معنی اصل میں دودھ پلانا نہیں ہے، جس وجہ جو رکاوٹ ہے وہ دودھ پلانا نہیں ہے، وہاں رکاوٹ بن گئی ہے اس کا حیض آنا، تو اس کی وہ قضا کرے گی، اس کا وہ فدیہ نہیں دے سکتی۔ اس کو ایک جزاک اللہ۔ ناظرین موضوع بہت اہم ہے اور ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے، ویسے مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن ایک بہت ضروری مسئلہ ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں جو آپ نے ایک راجح مسئلہ بتایا لیکن ایک اور مشہور مسئلہ ہے کہ وہ قضا بھی کرے گی، تو اب اس لیے سوال میں جو ہے اہمیت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کوئی عورت ہے اسے ہر سال بھر بعد جو ہے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے یہاں، اب وہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے جب اس کا پورا وہ استعمال کر رہی ہے اگر تو پھر بچہ پیدا ہو جائے گا، تو اس طریقے سے اگر 4-5 سال تک 4-5 بچے اس کو پیدا ہوتے ہیں تو اگر آپ جوڑ لیں تو 8 یا 9 سال تک جو ہے اس کے جمع ہو جائیں گے، مطلب اگر قضا کرنے کا فتویٰ ہو تو 8-9 سال کے روزے جمع ہو جائیں گے، اور اگر فدیہ ہی صرف ہے تو تب بھی اس کا بہت زیادہ ہو جائے گا، اور فدیہ اور قضا دونوں ہے تب تو اور مشکل ہو جائے گی، یعنی اگر مسلسل بچے پیدا ہو رہے ہیں اور رخصتوں کا استعمال کر رہی ہے تو یہ ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے عورتوں کے بارے میں، تو آپ دونوں سے میں متوجہ ہونا چاہوں گا۔ آپ کا یہ جو سوال ہے یہ اس سے پہلے والے میرے جواب کی تائید کرتا ہے۔ جی آپ کے اس سوال میں میرے جواب کی تائید موجود ہے۔ جی اگر ہم یہ کہتے حمل اور دودھ پلانے والی عورت کے سلسلے میں کہ وہ قضا کرے گی جی تو یہ کتنی مشقت کی بات ہے کہ اگر اس کو ہر سال حمل ہو رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کتنا قضا جمع ہو جائے گا اس کا، کتنا قضا کرے گی، یہ مشقت کی بات ہے۔ لیکن فدیہ دینا اتنا مشقت کی بات نہیں ہے، جی 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 کھانا کھلانا ہے ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو۔ تو یہ تعلیل، یہ سبب بھی ذکر کرتے ہیں وہ علماء جو کہتے ہیں کہ وہ قضا نہیں کرے گی، فدیہ دے گی، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے روزے اکٹھا ہو جائیں اس کے، تو وہ قضا۔ اچھا، ایک آخری بس ایک لائن میں سوال کرتا ہوں کہ کسی عورت نے اب تک کہ اس کو وہ مسئلہ نہیں معلوم تھا اور اس کے اوپر بہت ساری قضا باقی، اس نے قضا کی نیت سے چھوڑا تھا روزہ، اب کیا وہ فدیہ دے سکتی ہے؟ کیا نہیں معلوم تھا اس کو مسئلہ نہیں سمجھ رہی تھی، وہ مجھے قضا کرنا ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ فدیہ سے کام چل جائے گا اور اس کے جمع کیا کرے گی۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ شیخین کو جزائے خیر دے، بہت ہی اہم مسائل پر بات ہوئی ہے اور گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ اسی طریقے سے ہماری یہ مجلسیں آپ دیکھتے رہیں اور اہم جو آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوابات آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائے اور اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں